अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 26वां पारा शुरू करेंगे और सूरह अल-अहक़ाफ़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम, इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। हमने आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान की तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ ही एक मुद्दत मुअय्यन के लिए पैदा किया है, और काफिर लोग जिस चीज़ से डराए जाते हैं मुंह मोड़ लेते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही फिर दोबारा से ये बात आ रही है कि ये जो कुरान नाजिल हुआ है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसका जो अल अज़ीज़ है, गलबे वाला है और हिकमत वाला है। यानी जितनी बातें हमें, जितने अहकामात इसमें दिए जा रहे हैं, जो कुछ हमें समझाया जा रहा है वो हिकमत पर मबनी है। बहुत से लोग ऐसी बातें कहते नज़र आते हैं कि बस मुझे ना समझ नहीं आती सिचुएशन में जा कर के करना क्या है, या ये कि फल्ला ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, या ये कहना चाहिए था तो कैसे कहना चाहिए था। अगर आप अपने आप को कुरान का स्टूडेंट बना लें फॉर लाइफ, हमेशा के लिए कुरान मजीद को पढ़ें, समझें, इस पर गौर व फिक्र करें, और जो हिकमतें इसमें पोशीदा हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे गौर व फिक्र करें और अपनी ज़िंदगी से उसको रिलेट करें। बार बार सोचें कि जो पैगामात इसमें दिए जा रहे हैं मेरी ज़िंदगी की किस सिचुएशन से सुबह से रात तक जो मैं मामलात करूं उनमें इसके साथ कोई कनेक्शन होता है, और अगर वो कनेक्शन मैं समझ जाऊं और वही फार्मूले वहाँ पे अप्लाई करूं। और हिकमत क्या है कि आपको ये समझ आ जाए कि किस वक्त क्या करना है, कितना करना है और किसके साथ करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और ये इसमें हिकमत के साथ साथ तजर्बा भी बहुत काम आता है। मसलन अगर आपने बहुत सोच बचार के भी कोई बात की और अब उसका कोई नुकसान हो गया तो क्या समझ लिया आपने, आइंदा के लिए आपका लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया कि जब ऐसी ही मिलती जुलती सिचुएशन आनी है तो ये जुमला ऐसे नहीं बोलना, इस वक्त में नहीं बोलना, इस तरीके से नहीं बोलना, अपनी इस अंदाज को बदल लेना है। और आप प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि ये हिकमत में आपके इजाफा करता चला जाता है। तो अल्लाह ताला के तमाम अहकामात जो हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। फिर आप देखें कि एक और चीज़ भी हमें पता चलती है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया। यानी ये जो कुछ हो रहा है ये एक्सीडेंटल नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ताला की प्लानिंग में है। हर चीज़, कुछ भी अपनी ज़िंदगी को आप पूरी एक अपनी वो बना लें, टाइम लाइन बना लें कि बचपन से लेकर जवानी तक क्या कुछ हुआ। लोग इस पे पूरी पूरी किताबें लिखते हैं ना कि अपनी लाइफ हिस्ट्री लोगों को सिखाने के लिए। हर चीज़ अल्लाह ताला की प्लानिंग से हुई है। और जब हमें ये समझ आ जाती है तो हमें एक और नुक्ता भी यहाँ पे समझ आना चाहिए। एक तो हम अल्लाह ताला की प्लानिंग को एक्सेप्ट करें, और दूसरी बात ये कि अपने लिए भी तो कुछ प्लान करें। हम तो कहते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। ना एक दिन की प्लानिंग है, ना एक हफ्ते की है, ना एक महीने की है, ना एक साल की है। और हम में से कितने लोग हैं जो कि डायरी का इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने लिए कोई हदफ लिखते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये हदफ है, मैंने अपने जो है बच्चों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी दुनिया के लिए ये चीज़ सोचिए और फिर उसको कोई गोल्स बनाएं और उसके मुताबिक काम करें। तो बात यह है कि अल्लाह की तदबीर तो मौजूद है और उसी वजह से हम चलते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें कुरान मजीद को पढ़ के ये भी समझ आती है कि अपने लिए भी हमने कुछ फ़ैसले करने होते हैं। जो लोग फ़ैसले किए बगैर जाते आते हैं तो क्या होता है, वो परेशान ही रहते हैं। मसलन आप देखें, आपने फ़ैसला किया कि मैंने नमाज़ पढ़नी है और आपको किसी ने कहा कि चलें ज़रा बाज़ार जाना है या कोई काम से निकलना है, तो आप पहले से प्लान करेंगे, पहले से तदबीर करेंगे कि अच्छा इस टाइम पे कौन कौन सी नमाज़ें आ जाएंगी, मुझे बावज़ू जाना है, और अगर मुझे लगता है कि मेरा वज़ू ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहता तो फिर मैंने वहाँ पे कहाँ वज़ू करना होगा और वहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे नमाज़ पढ़नी होगी। मर्द हज़रात के लिए तो फिर भी आसानी है, मसाजिद नज़र आती हैं। कई दफ़ा ख़वातीन को नमाज़ पढ़ने के चैलेंजेस आ जाते हैं।
تو یہ ساری پلاننگ کے ساتھ جو نکلتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر الحمدللہ پرسکون رہتا ہے، اپنا کام بھی کرتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے نماز بھی ادا کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت مشکل آئے تو اس کے لیے بھی کوئی سلوشن نکال لیتا ہے۔ اور جو لوگ پلان ہی نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ وہاں پہنچے، اذان کی آواز آئی، اب ان کو تکلیف شروع ہوگی، اب انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کرنا شروع کر دیا، کبھی کہا ہمارا ملک عجیب ہے، ہم عجیب مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے۔ بات یہ کہ ہم نے خود ہی کسی کام کی پلاننگ نہیں کی ہوئی تو ہم کیسے کسی اور کو کوئی بلیم کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا ہوتا ہو میرے پاس لے آؤ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکیں گے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہی ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے، اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچ بات کو جب کہ ان کے پاس آ چکی ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے نا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ اس کو جادو بنا دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یا اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ جو انکار کرنا ہے نا، اس سے ہمیں خاص طور پہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بار بار قرآن مجید میں یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ ایک پیٹرن، ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے اوپر پریزنٹ کی جاتی ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کئی دفعہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے بہت ہی انکاری ہے، یعنی اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، تو اس کو زبردستی یہ نہ کہیں کہ اچھا آؤ ایک دفعہ بیٹھ کے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پہلے اس کا دل کو نرم کرنے کے کچھ اسباب کریں، اس کی طرف سے صدقہ دیں، اس کو آہستہ آہستہ اپنے اخلاق سے متاثر کریں، پھر اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، پھر اس کو ہلکے پھلکے انداز میں دعوت دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ انکار ہی کر بیٹھے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ہم نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کس چیز کا تم اختیار نہیں رکھتے؟ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کوئی بالکل انوکھا پیغمبر نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علی الاعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھی ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں سے جو ہے ماننے والے ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم تھے، انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کے ان کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں جن کے جواب ایک نبی ہی جان سکتا ہے، لہٰذا فرمائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف سے اور کبھی باپ کی طرف سے کھینچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے بتائے ہیں، سنو۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 تلاوت کی، پھر آپ نے عبداللہ کے تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ یہ کون سی آیت تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اصل بات یہ کہ وہ شاید دشمنی اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے ایک ایمبیسیڈر ہیں جو کہ پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی بطور ضیافت ہوگی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بڑے الزام تراش لوگ ہیں، اگر انہیں میرے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا قبل اس سے کہ آپ ان سے میرے بارے میں سوال کریں تو وہ مجھ پر الزام لگائیں گے۔
اس کے بعد جب یہودی آئے تو عبداللہ چھپ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے بزرگ اور دانشور ہیں، دانشوروں اور بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر؟ یہودی کہنے لگے اللہ بچائے انہیں اسلام قبول کرنے سے، اور اتنی ہی دیر میں عبداللہ باہر آ گئے اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگے۔ جب یہودیوں نے انہیں اسلام قبول کرتے دیکھا تو کہنے لگے یہ آدمی خود بھی برا ہے، اس کا باپ بھی برا ہے۔ چنانچہ وہ عبداللہ پر الزام تراشی کرنے لگے، اور انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ یعنی ہوتا بھی یہ ہے، اگر آپ دیکھیں ابھی بھی سوسائٹی میں لوگوں کو آپ کی کسی معاملے سے کوئی غرض نہیں ہوگی، آپ جو مرضی کر رہے ہیں، جیسا مرضی لباس پہن رہے ہیں، جو مرضی اپنے معاملات کر رہے ہیں، ہلکا پھلکا کبھی آپ کو کچھ کہہ دیں گے، لیکن جس دن ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی شروع ہو گئی ہے، تو آپ کا پرسنل میٹر جو ہے نا وہ پبلک میٹر بن جاتا ہے۔ ہر ایک کو آپ کی فکر ہو جاتی ہے، کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی آپ کو آ کے ڈراتا ہے تم ایسے نہ کرنا، کوئی آپ کو آ کے کچھ نہ کچھ نصیحت کرنی شروع کر دیتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا قسم کا پریشر ڈالتے ہیں لوگ۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے والے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت دے دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ فارمولا یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کہنا ہے ربنا اللہ، اللہ کو رب ماننا ہے، یہ ہمارا ایک سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم صبح اٹھیں سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، یا میں اپنی زندگی میں تبدیلی چاہ رہی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، یہ کام ربنا اللہ، اللہ کو رب ماننا شروع کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، ثم استقاموا، اس میں استقامت اختیار کریں۔ یہ استقامت کیسے آئے گی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو رب مان کر اس کی رضا پر راضی ہو جانا، پھر یہ کہ اس کی رضا کو زندگی کا مقصد بنا لینا، پھر اللہ پر ہی توکل کرنا، اسی کے احکامات کی پابندی کرنا، اور بالکل یعنی کہ جو آپ کے پاس ادھر ادھر کے پریشرز آ رہے ہیں کہ یہ کیا تو کیا ہو جائے گا، یہ کرائسس کریٹ ہو جائے گا، تو تن من دھن داؤ پر لگا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے نا اس بات پر جمنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور انسان پھر کیا کرتا ہے کہ پوری اپنے لائف سٹائل میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقف کر لیتا ہے۔ تو یہ استقامت ہوتی ہے کہ انسان اپنی پرائرٹی سیٹنگ کر لیتا ہے، اپنی ترجیحات کو جو ہے بالکل واضح طور پہ جو ہے لے کر چلتا ہے۔ تو یہ اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی جگہ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیا اس کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن چاہیے۔ تو کوالیفیکیشن جنت میں جانے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور اس کے لیے استقامت جو ہے اپنی زندگی میں اختیار کرنا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ دیکھیں بات بار بار آتی ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، لیکن اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ ایک اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وصیت کی گئی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو پھر وہ کہنے لگا۔ 40 سال سے پہلے کے کیا مراحل ہیں اس بچے کے، یعنی پہلے کیا ہے کہ ماں نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں اس کو پریگننسی کے جو دور میں ہیں، یعنی کبھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک بیگ ہی چھوٹا سا اٹھانا پڑے نا، اور وہ بیگ آپ لے کر ہر جگہ جا رہے ہیں تو گھر آ کے آپ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں اس کو نہیں اٹھانا چاہتا۔ کہاں یہ کہ ایک ماں وہ سارے معاملات بھی لے کر چل رہی ہے، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، اور اس کا وزن یہ ایڈیشنل ہے جو کہ وہ اٹھا کے پھر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو تکلیف جو ہے پیدائش کی اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد بتایا گیا کہ جو دودھ چھڑانے کا عرصہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب تک بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے نہ ماں کی نیند ہے، نہ جاگنا، نہ کام کرنا، بچے کے ساتھ ہی اس کی لگاتار اٹیچمنٹ رہتی ہے۔ تو یہ ماں کے لیول پہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے جو کہ وہ کرتی ہے۔
ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس قربانی کو قربانی نہیں مانتے. اکثر گھروں میں خواتین اگر جب تھک جاتی ہیں اور ان سے معاملات جو ہے ہینڈل نہیں ہوتے تو ان کو ایسی باتیں سنا دی جاتی ہیں، لو ایسی کون سی بات ہے، سبھی بچے پیدا کرتے ہیں نا، تم نے کون سا کمال کیا ایسے بچہ پیدا کر کے. ایون ہاسپٹلز میں کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کو آپ کو نارمل لینا چاہیے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماں کی ساری جو ایک اس کا جو پورا سائیکل ہے جس میں اس کی مشکلات ہیں ان سب کو اکنالج کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں. اور یہ مشکلات کیونکہ جب تک ہم اس کو اکنالج نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں مانیں گے. بچے بھی کہتے ہیں ہاں تو آپ نے مجھ پہ احسان کیا، میں نے کہا تھا مجھے پیدا کریں. ہمارے بچے جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں ماؤں کا کتنا دل ٹوٹتا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا. لیکن اب یہ شخص خود کیا ہو گیا، 40 سال کی عمر کو پہنچا ہے، تو اب وہ کیا کہتا ہے وہاں پہ، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اب وہ یہاں پر کیا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے. یعنی 40 سال وہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو آپ کو اپنے والدین نظر آتے ہیں جو بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، وہ آپ سے ٹائم ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ کی توجہ چاہتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کی کوئی بیماریاں ہیں یا اور مسئلے مسائل ہیں جس میں وہ آپ سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. دوسری طرف آپ دیکھیں تو 40 سال کی عمر میں اب آپ کی اپنی فیملی بھی ہے اور اپنے بچے بھی ہیں جو اب گروئنگ ایج میں آ رہے ہیں، کہ ٹین ایج کی طرف جا رہے ہیں. ایسے موقع پہ انسان اپنے والدین کو جب دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے جب ان چیلنجز کو فیس کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے بھی ایسے ہی مجھے پالا ہوگا، میرے ماں باپ نے بھی کتنی مشکلات میرے لیے برداشت کی ہوں گی. اور وہ جو احساس ہوتا ہے انسان کے اندر ایک شکر گزاری کا جذبہ جو ہے وہ لانا شروع کر دیتا ہے کہ انسان یہ دعا مانگتا ہے اور کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے کیونکہ اس دعا میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شکر گزاری کا پیمانہ انسان کیسے لا سکتا ہے. کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف ماں باپ کی طرف جھک جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو نہ وقت دیتے ہیں، نہ ان کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، نہ ان کی پرواہ کرتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی ہی میں نے خدمت کر کے اپنی آخرت کمانی ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ چاہے اولڈ ہوم میں جائیں یا گھر میں ایک کونے میں پڑے رہیں، وہ بس اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو میری ضرورت ہے اور مجھے انہی کی طرف توجہ دینی ہے. تو اس ٹائم پہ جب آپ کے پاس ڈبل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور پھر 40 سال کی عمر ایسی ہے کہ اب آپ کا انرجی لیول بھی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. 40 سال کی عمر ایسی ہے کہ اب آپ کو یہ بھی فکر ہے کہ بچوں نے کالج یونیورسٹی میں پڑھنا ہے تو ان کے لیے کچھ فائنینسز بھی چاہیے ہیں، پیسہ بھی کوئی جمع ہو، کوئی چیزیں ساری ہوں. یعنی وہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے کہ آپ کو ہر قسم کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنے پورے خاندان کے لیے، اپنے کریئر کے لیے. آپ کریئر میں بھی سیٹل ہونا شروع ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے یہ انسان کو ایک بیلنس بھی سکھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر وہ جو شکر گزاری کا رویہ ہے نا اس کو بھی بہترین بنانا شروع کر دیتی ہے. تو جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب شکر کی بات ہم کریں تو یہ جو شکر ہوتا ہے یہ انسان اپنی زندگی میں کیسے اس میں فرق کر سکتا ہے کہ کون سا انسان شکر گزاری کی طرف جا رہا ہے اور کون سا جو ہے وہ ناشکری کی طرف جا رہا ہے. تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. شکر گزار لوگ ہوتے ہیں، کم شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بالکل شکر نہیں کرتے. تو جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ انہوں نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے تو کم تعداد والوں کے گروہ میں شامل کر لیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی شکر گزار ہیں، تو میں ان تھوڑوں میں ہونا چاہتا ہوں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں. اسی طرح وہ لوگ جو کہ شکر گزاری تو کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نعمتوں پہ شکر ادا کر لیتے ہیں جو دل کو لگ جائیں، یا کچھ وقت ایسا ہو یا آپ کے ایموشنز ایسے ہوں، اور بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھر ناشکری کیا ہوتی ہے؟ ناشکری کو ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کے مقابلے میں وہ رکھا گیا قرآن میں. تو ناشکری کرنے والے کیوں جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں ایسا کام؟ اس لیے کہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی لا علمی ہے
کہ وہ اس نعمت کی ویلیو کو ہی نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے کہ مجھے کہاں کہاں پر اس شکر گزاری کے رویے کو لانا ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے درمیان اور اپنے پیرنٹس کے درمیان وہ صحیح بیلنس لانا ہے، کیونکہ آیت شروع ہو رہی تھی والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، اور آیت میں شروع میں آپ دیکھیں کہ والدہ کی خاص طور پہ جو ہے وہ کتنی ویلیو جو ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے کہ ہمیں والدین جو ہیں وہ کس طرح سے پال رہے ہیں، کس طرح سے احساس کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس کے بارے میں کیسے سوچنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کہیں جا رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی، اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا جس میں ان تینوں نے پناہ لی تھی۔ اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے اپنے اچھے سب سے اچھے اعمال کو جو تم نے کیے ہیں نام لے کر اللہ سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک نے یہ دعا کی، اے اللہ میرے ماں باپ نہایت بوڑھے تھے، میں اپنے مویشی باہر لے جا کر چرایا کرتا تھا، پھر جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالتا، برتن میں ڈال کر پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، جب میرے والدین پی لیتے تو پھر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا۔ اتفاق سے ایک رات اسی میں دیر ہو گئی اور جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے، پھر میں نے پسند نہ کیا کہ انہیں جگاؤں، جبکہ بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے، مگر میں مسلسل دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جو تھا وہ کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی ایک بیٹی سے بہت محبت تھی، جتنی کہ ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 اشرفی نہ دے دو۔ میں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور آخر اتنی اشرفی جمع کر لی۔ پھر جب میں ان کے دونوں رانوں کے درمیان بیٹھا تو وہ بولی اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے پر نہ توڑ، اور اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری ہی رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چنانچہ وہ پتھر 2/3 حصہ سرک گیا۔ پھر تیسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور سے 1 فرق جوار یعنی 1 برتن بھر جوار اور بعض روایات کے مطابق 1 برتن بھر چاول کی مزدوری پر کام کرایا۔ جب میں نے اس کی مزدوری سے دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے جوار کو لے کر بو دیا اور کھیتی جب کٹی تو اس میں اتنی جوار پیدا ہوئی اس سے میں نے 1 بیل اور 1 چرواہا خرید لیا۔ کچھ عرصے بعد پھر اسی مزدور نے آ کر مطالبہ کیا کہ خدا کے بندے مجھے میرا حق دے دے۔ میں نے کہا کہ اسے بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جاؤ کیونکہ یہ تمہاری ہی ملکیت ہے۔ اس نے کہا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو۔ میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کرتا، باقی یہ سب تمہارا ہے۔ تو وہ انہیں لے کر چلتا بنا۔ اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور وہ تینوں لوگ جو تھے وہ باہر آ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلی نیکی جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ کیا تھا، یہی ڈفرنس تھا، والدین اور اپنی اولاد اور ان کے درمیان میں فرق تھوڑا سا رکھنا اور دیکھنا کہ والدین کی کیا پرائرٹی ہے اور اس کو کیسے مینج کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بعض اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا ہوں، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا، تو مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو، تو ایمان نہیں لے آیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے فسانے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور کیریکٹر دکھایا جا رہا ہے، اور وہ کیریکٹر کیا کر رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے تنگ آیا ہوا ہے۔ اور یہ بات جب بہت پہلے میں نے قرآن میں پڑھی تھی تو مجھے بہت تکلیف دیا تھا اس نے، لیکن آج جب میں پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے کتنی ہی سوشل میڈیا کی امیجز آتی ہیں جہاں پہ کسی بوڑھے والدین کو بچہ جو ہے وہ ان کا اپنا ہی اولاد جو ہے وہ دھکے مار مار کے گھر سے نکال رہی ہے، یا کسی کا انٹرویو آ جاتا ہے آنکھوں کے سامنے کہ وہ والدین جو ہیں وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ایسے موقع پہ ہی وہی والدین جنہوں نے اتنی محنت سے اپنے بچے کو پالا ہوتا ہے، اس کو جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کو بد دعا دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔
وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق ہو گیا۔ ان جنات اور لوگوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے یقیناً یہ نقصان پانے والے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے چوائس کس کی ہے نا، مطلب وہی والدین ہیں، انہوں نے اسی طرح سے پالا ہے، اسی طرح سے احساس کیا ہے۔ چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں کہ اپنی دنیا کے لیے بھی برکتیں سمیٹیں اور آخرت کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لے آئے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا لیے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ تکبر کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا، کیونکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ تکبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایروگنس ان میں بہت زیادہ تھی، یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یعنی جو ہماری وہ ہے بات، وہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس میں آتا ہے واقعہ کہ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو آپ کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے اور ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے اور ان کے کفن کو بھی ایک چادر ملی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہماری دنیا میں ہی ہمیں دے دیے جائیں، اور یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ یعنی صحابہ کرام کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ ہر معاملے میں اس قدر محتاط ہوتے تھے، اور یہاں کس کریکٹر کی بات کی جا رہی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ اس کا تکبر جو ہے دنیا میں، اور کس وجہ سے، حق کے بغیر، یعنی کوئی لاجک بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں۔ انسان اگر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بھی رہا ہے تو کس بنیاد پہ سمجھ رہا ہے؟ کیا وہ عقل کل ہو گیا ہے؟ کیا جو اس کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے؟ تو یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء بار بار اس چیز کی طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور سیرہ کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کرام اور جو صحابیات ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ان کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، یعنی کیسے لوگوں کی خدمت کی اور اپنے لیے کس طرح سے تواضع اختیار کیا کہ وہ ہر وقت ڈر ڈر کے کام کیا کرتے تھے کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی پوچھ نہ ہو جائے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو بلند ریت کے ٹیلے سے ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں اس سے ہم پر لا ڈالیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا تو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب یہ بادل آئے تو پھر یہ ہے کہ ان کا ایک مزاج جو ہے ان کو فرق محسوس ہونا شروع ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو یا آندھی کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو جاتی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بارش کو دیکھ کر بارش کی امید سے خوش ہو جاتے ہیں، مگر میں آپ کے چہرے پر پریشانی دیکھتی ہوں۔ ہمارے لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں نا، پکوان کا سوچتے ہیں، لانگ ڈرائیو کا سوچتے ہیں، کافی کا سوچتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا سوچتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ کہ یہ وہی عذاب کے بادل ہوں جن کے ذریعے ایک قوم کو عذاب دیا گیا ہے۔ اس قوم نے اس عذاب کے بادل کو دیکھا تو کہا یہ بارش برسانے والے بادل ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہواؤں کو چلتا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، یا اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے جہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بارش بہت عرصے سے نہ ہو اور خوش سالی ہو چکی ہو، موسم بہت جو ہے وہ ڈرائی سپیل چل رہا ہو، تو ظاہر ہے جب ایک دم بارش بادل آتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہم ساتھ ہی اللہ سے خیریت کی دعا بھی مانگیں، عافیت کی دعا بھی مانگیں، اور یہ واقعات یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے اسی طرح خوشیاں منانی تھی اور کیا ہوا تھا کہ وہی ان کے لیے عذاب بن گیا۔
جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گا، پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہگاروں کے گروہ کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں تھے، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ تو ہمیں بھی یہ بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ شیشے میں جب صبح تیار ہو تو ضرور دیکھیں کہ میرے کان، آنکھ، دل فنکشنل ہیں، ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ اس حق کو پہچان سکیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کریں۔ پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اور پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ یہ بھی بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایک مخلوق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری مخلوق آ جاتی ہے جو سن لیتی ہے، کہیں اور سے کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم نے مختلف وادیوں اور گھاٹیوں میں آپ کو تلاش کیا مگر آپ نہ ملے۔ ہم نے سمجھا شاید آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے یا آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ ہم نے وہ رات بڑی تکلیف سے نکالی۔ جب صبح ہوئی تو آپ غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گم پا کر ہم تو ساری رات بڑے ہی پریشان رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا ایک قاصد آیا تھا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا اور جنوں کو جا کر قرآن سنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں لے گئے اور جنوں کے پاؤں اور ان کے آگ کے نشانات ہم کو دکھائے۔ پھر فرمایا انہوں نے مجھ سے اپنی خوراک کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تمہاری خوراک ہے، اور اللہ کا نام لینے کی برکت سے وہ تمہارے ہاتھوں میں گوشت سے بھرپور ہو جائیں گے، اور مینگنیاں تمہارے جانوروں کا چارہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں چیزوں یعنی ہڈی اور جانور کی لید وغیرہ سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی یعنی جنات کی خوراک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک اور مخلوق کو جو ہے سنا دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا سسٹم اور حق کے اوپر جو اور توحید کے اوپر جو پورا سسٹم بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، وہ تو ویسے ہی چلنا ہے نا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ کیا ڈال سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کوئی بہت بڑے کاز کے لیے کام ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے، وہ کام کرتا ہے۔ اگر ایک شخص وہاں سے ناراض ہو کے نکل جائے یا چند افراد کہیں کہ ہم نے نہیں یہاں کام کرنا، تو کیا وہ ادارہ رک جاتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں رکتا۔ وہ اور لوگوں کو شامل کر لیتا ہے، اور لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں، انہی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا وہ فرسٹریٹ ہو کر ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنا حصہ صحیح جگہ نہیں نہ ڈالیں گے تو وہاں پہ ویکیوم نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق سے وہ کام جو ہے وہ لے لیں گے۔ تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی نیکی کا موقع ملے نا تو مجھے اپنا حصہ وہاں پہ ڈال دینا ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک سزا سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کی کائنات کو دیکھ کر ہی انسان کوئی کیلکولیشن ہی کر لیتا ہے۔ وہ کیلکولیشنز ہی انسان کو بتا دیتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ یہ سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی کریشن ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہی آپ کو دنیا میں ملیں گے جو نان مسلمز تھے، جو کہ ایسے خاندان میں پیدا ہی نہیں ہوئے جہاں اسلام تھا،
لیکن انہوں نے کائنات کو دیکھ کر اور انہی کیلکولیشن سے جو ذہن میں سوچیں آئیں وہیں سے جو ہے اپنا راستہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں کر لیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ پس اے پیغمبر آپ ایسا صبر کیجئے جیسا صبر اولو العزم رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب کی طلب میں جلدی نہ کیجئے، اور دیکھ لیں گے کہ جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بس بدگاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ یہاں پر صبر کرنا ہے، اور صبر کن کی طرح کرنا ہے؟ جو اولو العزم رسول تھے ان کی طرح کرنا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی رول ماڈل ہے نا، کہ ہم بھی یہی سوچیں کہ ہم نے صبر کس لیول کا کرنا ہے۔ ہم نے وہ نہیں کرنا میں اپنی ہمسائی کو دیکھ کے صبر کروں، کسی کے ساتھ کلیگ کو دیکھ کے کروں، یا یہ کہ جتنی بس میں سمجھتی ہوں میری کیپیسٹی ہے، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے تو بس میں چھوڑ دوں۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے 5 اولو العزم جو انبیاء ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کی۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں ایک والدہ کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو نماز کے لیے کہیں، وہ 3 دن میں تھک جاتی ہے، اریٹیٹ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا دماغ اڑا دیتے ہیں یہ، میں کب تک ان کو کہوں، اور ان کی مار پیٹ شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جس سوسائٹی میں رہتے تھے، والد نے ساتھ کیا کیا، سوسائٹی نے کیا کیا، آگ میں پھینک گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں امتحانات کی لمبی لائن ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر جگہ سبمٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے رب کے آگے جھکنے والا ہوں، جو میرے رب نے کہا میں کرنے والا ہوں۔ ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو کیا ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ ہم تو دوسری آزمائش میں تھک کے کہتے ہیں بس اب نہیں مجھ سے اور برداشت کیا جاتا، اور شکایتی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں جا کر ان کو بات کرنی تھی، فرعون کے مقابلے پہ ان کو آنا تھا، اور پھر وہ والی قوم جو کہ سلیو منٹیلٹی کے ساتھ رہ رہی تھی اس کی اصلاح کرنی تھی، جو کہ بار بار ان کا جھکاؤ شرک کی طرف ہو جاتا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے ان کی تمام باتوں کو جھیلتے ہوئے ان کو پیغامات پہنچائے۔ ہمارے بھی کئی دفعہ خاندان برادری میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بڑی سختی کرتا ہے، یا یہ کہ وہ ہمیں دوبارہ سے انہی غلط پریکٹسز کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر وہ استقامت ہے اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو روک سکیں؟ پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ کیسے کیسے معجزے لے کر آئے، اور پھر ان کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ تو کئی دفعہ آپ دین کی بات بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ اس طرح سے ویلیو نہیں دیتے، آپ کی بات نہیں سنتے۔ کیا ہم پھر بھی دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں؟ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اسوہ حسنہ ہر جگہ پہ ہم دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پر انہوں نے کیسے کوئی بات کی، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ اگر کسی کو کچھ کہا بھی، اور اس کے کہنے کا انداز بھی کس قدر خوبصورت تھا کہ لوگ جو تھے وہ خود بخود سمجھنا شروع ہو جاتے تھے، اور جو نہیں سمجھتے تھے تو پھر کیا ہے کہ ان سے صحیح انداز میں ہیلدی طریقے سے کنارہ کشی جو ہے وہ بھی اختیار کی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے نا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، کہ تم جلد بازی نہ کرو کسی قسم کی۔ یہ جو جلد بازی ہے نا، یہ انسان کو کئی دفعہ بہت مشکلات میں ڈال دیتی ہے، کہ ہمارا یہی حال ہوتا ہے نا، مطلب ہر چیز میں جلد بازی۔ بچہ ضد کر رہا ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ میں نا اریٹیٹ ہو جاتی ہوں، میں بڑی دیر برداشت کرتی ہوں، پھر میں بچے کو سب کچھ وہ دے دیتی ہوں۔ جب وہ ضد کر رہا تھا، اس نے ابتدا کی، تب میں نے کہا یہ نہیں دینا، یہ نہیں دینا، یہ نہیں دینا، اور نہیں ملے گا۔ لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے پہلے اس نے جو ہے 8-10 دفعہ چیخیں ماری، پھر وہ فرش پہ لیٹا، پھر اس نے منہ بنایا۔ بڑا بچہ ہے تو اس نے 2 دن کھانا اپنی طرف سے ان کو شو کیا، نہیں کھا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی وہ سروس سے اس نے کھانا چھپ کے منگوا بھی لیا، دوستوں کے ساتھ باہر کھا بھی لیا، گھر آ کے یہ کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے اس وقت، کہ ہم فوراً جلد بازی میں کیا کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں گھروں میں طلاقیں بھی اسی جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان ان معاملات میں جو اپنے اندر وہ صبر ہے، وہ استقامت ہے جو کہ ہمارے انبیاء نے دکھائی ہے، اس کو اختیار کرے، کیونکہ زندگی جو ہے نا اس تیزی کے ساتھ فیصلے کرنے سے نہیں گزرتی۔ 26واں پارہ سورہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ان پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پہ جو جنگ کے موقع پہ جو وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں، اور جیسے وہاں پہ جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کی کیا ڈسٹریبیوشن ہوگی، ان کے لیے کیا سسٹم ہوگا، اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ جو خاص بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، دیکھیں پھر ایمان اور عمل صالح کی آ رہی ہیں، اور پھر ساتھ ہی اس میں شامل جو کیا گیا خاص طور پہ بہت فورسفلی وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی اتارا گیا ہے، کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہی ہے، یعنی اس کی طرف دوبارہ سے ری انفورس کیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہمارا ہوگا وہ کس طرح سے آنا چاہیے۔ یہ خود ساختہ پرنسپلز پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ نیکی کا کام ایسے کرنا چاہیے، بلکہ اس پرنسپل پہ، اس بنیاد پہ ہوگا جو کہ اللہ رسول کی طرف سے ہوگی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو گردنوں پر وار مارو، اور جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے ایک سسٹم بنانے کی ضرورت تھی، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو پکڑ لیا جائے تو اب کیا کرنا ہے کہ چھوڑنے کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے، یعنی یا تو ایکسچینج پروگرام ہوگا، یا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ان سے کوئی ٹیلنٹ سیکھا گیا، یعنی اگر کوئی پڑھا لکھا تھا شخص تو اس کو کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں اتنی تعلیم دے دیں، اتنے لوگوں کو ہمارے پڑھا دیں، یہ اپنا ٹیلنٹ سکھا دیں تو پھر ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، یا یہ کہ کوئی فدیہ لے کے کسی اماؤنٹ لے کے جو ہے اس کو چھوڑا جائے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اسلام میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے کیونکہ اصلاح کے لیے ہے، سلامتی کے لیے ہے، پیس کے لیے ہے، تو شاید ہر ایک کو فوراً ویسے ہی ریلیز کر دینا چاہیے۔ اور عام حالات میں بھی اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں مسلمان ہونے کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ بس معاف کر دیں اور چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ لیکن ہم یہ بات وہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ سچویشنز میں اگر ہم کسی کو چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کہیں، کوئی سسٹم نہ بنائیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ اور جہاں پہ یہ جنگی معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر حسن سلوک تو اپنی جگہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثالیں شروع سے لے کر اب تک قائم کی گئی ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے کسی کو پکڑا ہے انہوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اور جب بھی ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہوئے کسی دشمن کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو ایسے وار سیلز جو مل جاتے ہیں جہاں پہ ٹارچر سیلز ہوتے ہیں، جب وہاں سے لوگ ریلیز کیے جاتے ہیں اور ان پہ کئی دفعہ مقدمے چلتے رہتے ہیں، یہ ساری زندگی کے لیے کوئی چیز ان کے بارے میں پروو ہی نہیں ہو پاتی کہ انہوں نے یہ ظلم کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، یا کچھ انہوں نے غلطی کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی، اور کچھ بھی ان کو بالکل ہینڈی کیپ کر کے جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسلام ایسے سسٹم کو بالکل نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے، اسلام میں یہی ہے بات، وضاحت سے بتا دی گئی ہے ہمیں کہ اگر کوئی پکڑا جائے گا تو اس کو ایک سسٹم کے تحت جو ہے پورا فائدہ، اس کو بھی فائدہ دیا جائے گا، اس کو پروٹیکشن بھی دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح طریقے سے ریلیز بھی کیا جائے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور انہیں جنت میں لے جائے گا جسے انہیں شناسا کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ شہداء کی بھی بات آ گئی، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد، اور پھر وہی بات ہے کہ اس میں سارے معاملات کو دیکھنا، یہ بھی ایک آرگنائز قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس میں بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے کلیئرٹی کے ساتھ، جہاں ہم اپنے ملک کے قوانین کو سمجھیں، اپنے سسٹم کو سمجھیں، ہم وہاں پہ اسلامی طریقہ جو ہے اس میں بھی ساری چیزوں کو شامل کریں اور اس سے ایک قسم کی انرجی بھی سب کو دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے مساوی ہو۔
آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ایسا کوئی عمل نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد گھر سے روانہ ہو تو تم بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی واپسی تک مسلسل نماز پڑھو اور بلا ناغہ روزہ رکھتے چلے جاؤ؟ اس نے کہا یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد کا گھوڑا جب ادھر ادھر چرتا ہے تو اس سے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمارے پاس جواز ہی نہیں ہے، اس کے بہتر کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے 6 اعزاز ہیں۔ پہلا، پہلے ہی لمحے اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا، قیامت کی مصیبتوں سے وہ مامون رہتا ہے۔ چوتھا، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا فقط ایک ہی یاقوت دنیا اور اس میں جو بھی ہے سب سے قیمتی ہے۔ پانچواں، گوری گوری بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ چھٹا، اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ 6 بتائی گئی ہیں کیٹیگریز، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگوں نے لوگوں کا موریل ڈاؤن کرنے کے لیے شہادت کے معاملے میں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایک بہت بہادر فوجی ہوں یا بہادری سے جو ہے دفاعی نظام میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں جاؤں گا تو مجھے کیا کیا بشارتیں دی گئی ہیں میری ان پہ نظر ہے، اس کو صرف اس بات پہ جو ہے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ تم حوروں کی وجہ سے جا رہے ہو۔ جبکہ آپ دیکھیں ہم اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی چیز ہے، یہ قیامت کے دن کے مصیبتوں سے بچانے والی ہے، یہ سر پہ تاج رکھنے والی ہے۔ یعنی جو عزت و اکرام جو ہے ایک شہید کو ملتا ہے، ہم اس کے رتبے کو ان باتوں سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے رویے سے اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ بچا کے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے گی، جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے یہ ان سے لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان سے روزیاں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی پر ہوں گے۔ مومنوں کی زمین ملک شام میں ہے، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ سارے اسباق جو ہیں اچھی طرح سے سیکھیں اور ان کے بارے میں جو ہے ہم غور و فکر بھی کریں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ اور برباد ہوا، اگر اسے مال دیا جائے تو وہ خوش ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہے، یہ برباد ہوا اور خراب ہوا، اگر اسے کانٹا چبھے تو نہ نکالا جائے، اور اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے اور اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، پاؤں خاک آلود ہیں، اگر اس کی ذمہ داری پہرے پر ہے تو اسے بخوبی انجام دے رہا ہے، اور اگر وہ پیش قدمی کرنے والے لشکر میں ہے تو وہاں بھی مطمئن ہے، اگر وہ چھٹی مانگے تو اسے چھٹی نہ ملے اور اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہو۔ تو اصل کیا ہے، جو لوگ اس مارکے کے لیے نکلتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں نا، ان کے نزدیک دنیا امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، ان کو دنیا کی فکر پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ کئی دفعہ ہم جب ایسی بات سوچتے ہیں کہ اچھا اگر کسی کو جو جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہے یا اس نے فوج کو یا دفاعی نظام کو جو ہے اس میں اس نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو ان کو تو یہ آسانی مل گئی، ان کو تو یہ فیسلٹی مل گئی، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ ان کی اور ان کے گھر والوں کی ہمیشہ کے لیے کیا کیفیت ہوتی ہے نا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک انسان جو عام ہوتا ہے نا، جو دفتر کے لیے نکلتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے اچھا میں دفتر جا رہا ہوں، ہونے کو تو اس کو بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس میں پھر بھی 50% چانس ہے نا، اور زیادہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ شخص گھر واپس آ جائے گا۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ایک فوجی کے گھر والوں کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوتی ہے جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب فوجی جب روزانہ صبح جا رہا ہے اپنے دفتری معاملات میں اور اس کے بعد محاذ پہ اور مختلف جگہوں پہ ان کی پوسٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کسی لمحے بھی کوئی خبر آ سکتی ہے۔ وہ ہر ایکسرسائز کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا پیارا جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، یہ صرف اللہ کی خاطر ہے جو انسان اس کو اڈاپٹ کرتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے۔ یعنی ان خاندان والوں کی بھی بڑی ایک بہادری ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ مائیں جو ہوتی ہیں پیچھے سے اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، ان کا خیال رکھ رہی ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ نکل کے جا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری لمحہ اور ہم واپس نہ آ سکیں۔ تو شہادت جو ہے اس کے بارے میں جو کچھ بشارتیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں ان پہ نظر رکھتے ہوئے ایسے تمام لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی خاندان والوں کی بھی بہت قدر کرنی چاہیے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔
اور جو لوگ کافر ہیں انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی ناراض کردہ چیزوں سے ناخوش ہوئے ہیں، پس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی لیے کہ کافروں کا بھی کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہوں گے وہ دنیا ہی میں فائدہ اٹھا لیں گے اور مثل چوپاؤں کے کھا رہے ہیں کہ ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا گیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے جن کا مددگار کوئی نہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی پھر بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی کو نکالا جاتا ہے کسی جگہ سے تو کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ ہم یاد کریں وہ واقعہ جب کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی اذیتیں دیں اور پھر مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے تو نہایت حسرت سے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ان الفاظ سے فرما رہے تھے کہ مکہ تو اللہ کے نزدیک بڑی عزت والی اور محبوب ہے، اور مجھے بھی بہت محبوب ہے، اور اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نکل جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی دنیا میں ہی ایسا مقام ہو سکتا ہے، ایسا شہر ہو سکتا ہے، ایسی بستی، ایسا علاقہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کی خاص کوئی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، تو there is nothing wrong with that۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے فلاں شہر بہت اچھا لگتا ہے تو یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے کہ انسان کسی جگہ پہ رہتے ہوئے، کئی دفعہ آپ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے کوئی کام کیے ہوتے ہیں، ایسے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ وہ مقام آپ کو بہت اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا ہی پیرو ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ اس جنت کے وصف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والی نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ دراصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے جنت کی کوئی ڈسکرپشن پڑھی اور خاص طور پہ اس طرح کی جس میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہیں، تو ہم نے نا دنیا کے حساب سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی کہ شہد وہ تو چپکنا شروع ہو جائے گا، دودھ وہ تو ویسے ہی یہاں نہیں پیا جاتا، ہمیں ناک بند کر کے پینا ہوتا ہے، بڑی سمیل سی اس سے آتی ہے، تو کیا ہوگا؟ دودھ کی نہر امیجن کرتے ہیں وہ تو بڑی سمیل آ رہی ہوگی۔ پانی کو چلے ہم کچھ لیول تک انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں جس سے شراب ہے اس کا بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکرپشن دی ہے نا وہ بتاتی ہے، جیسے پانی جو ہے اس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، دودھ جو ہے اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہترین ہوگا، وہاں پہ شراب کی نہر جو ہے وہ بھی لذت والی ہوگی، وہ بدبودار یا ایسی نہیں ہوگی کہ جو انسان کے لیے مسائل پیدا کرے، اور شہد جو ہے وہ بھی بہت صاف ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ نہیں ہے، تاکہ ہمارے لیے کوئی موٹیویشن اس میں موجود ہو۔ اور میں بعض ایسے ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موازنہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے، وہ سیل کس طرح سے آ جاتی ہے؟ سیل تبھی آنی شروع ہو جاتی ہے جب انسان کیا کرتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو خواہشات جو ہیں نا وہ ہمیشہ انسان کے لیے مسائل لے کر آتے ہیں، اسی لیے ہمیں ہر وقت انالیسس کرتے رہنا چاہیے، یہ میری نیڈ ہے یا میری وانٹ ہے۔ اگر میری وانٹ ہے تو پھر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ اللہ کے کسی حکم سے تو نہیں ٹکرا رہی، یا کہیں پر میں کسی حرام راستے پہ تو نہیں جا رہا، یا میں کہیں پہ انکار کرنے والا تو نہیں بن رہا۔ تو اپنی خواہشات کو پھر انسان اپنی اس اوریجنل سپاٹ پہ لے آئے کہ ٹھیک ہے میرا بہت سی چیزوں کو دل چاہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چاہت کو پورا کیا جائے، یا اگر چاہتوں کو پورا کرنا بھی ہے تو اس کے لیے کوئی ایک انسان دائرہ کار تو اس کے لیے متعین کرے نا۔
اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً ان کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے بھی کہا گیا، اور وہی بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اصل ہمارا جو کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کام کرنا شروع کریں۔ دوسرا یہ کہ جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں، کیونکہ وہی ابھی بات ہم نے کی نا خواہشات کی، تو مسئلے مسائل تو انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ انسان جب کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرے کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھے اس بات پہ کہ کس طرح سے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو بخش دے جو گناہ میں نے پہلے کیا یا جو بعد میں کیا، جو اعلانیہ کیا، جو چھپا کر کیا، اور جو میں نے زیادتی کی، اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں گے تو ان کے لیے ہی بہتر ہے، اور تم میں سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر انسان ایسے معاملات میں اپنے لیے کلیئرٹی نہ رکھے تو اور مشکلات بھی زندگی میں آتی ہیں، جس میں بات کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے تعلقات کی بھی خرابی کی طرف جاتا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ صلہ رحمی، رشتے ناتوں کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے اور قطع رحمی کرنے والے کے علاوہ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو دنیا میں بھی اس کا عذاب دے اور آخرت میں بھی اس کے عذاب کو اس کے لیے جمع رکھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدلے کے طور پہ صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا ہی اصل صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر جاتے ہیں، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر قرآن کے ساتھ تعلق کو بہترین بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ قرآن پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یعنی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے ضرورت اس میں۔ سب سے پہلے تو انسان کی نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، افعال اور تقریرات کی روشنی میں سمجھا ہے، اور اسی لیے اگر انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی فہم کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دے اور بہت سی تعویلیں نکالے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ علم معرفت کے لیے نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے فخر اور جھگڑے کے لیے اور دلیل کے طور پر اور ظلم کی غرض سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔
تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ بڑی عمر میں آ کر بھی، یعنی ہر عمر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ ہم قرآن پہ تدبر کریں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بار بار عقل والوں کو خطاب کرتا ہے، اولو الالباب کی بات کی جاتی ہے. تو نزول قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایمان لانے کے بعد اسے سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ 10 آیتیں پڑھتے تو جب تک ان کو اس کا معنی نہ سمجھ آتا وہ اس سے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، بلکہ اسی پر غور و فکر کرتے، اسی کو بار بار توجہ دیتے کہ کس طرح سے ہم اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی قرآن مجید میں تفکر کیا کرتے تھے. تو تفکر کے لیے انسان جب بار بار پڑھے گا تو ایک تو انسان کا ثواب جو ہے وہ بڑھے گا، دوسرا کیا ہے کہ اس کو اپنے مسائل کے حل بھی ملنا شروع ہوں گے، اور اسی طرح سے انسان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو کسی ایک عالم نے خوب کہا ہے کہ دین میں سمجھ حاصل کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا قائد ہے جو نیکی اور تقوی کی طرف لے جاتا ہے اور بہت ہی عدل والا قاصد ہے. بے شک ایک نیک فقیہ 1000 عبادت گزاروں سے بھی شیطان پر بھاری اور شدید ہوتا ہے. لیکن اس وقت ہمارے لیے ایک جو لمحہ فکریہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیمات اور بہت کچھ اور پڑھنے کے لیے تو وقت ہے، لیکن قرآن مجید کے تدبر پہ یا اس پہ غور و فکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارے لیے مشکلات رہیں گی. پھر آپ دیکھیں اگر کچھ لوگ اس پہ غور و فکر کرنے کی طرف جاتے بھی ہیں تو وہ ایسے الجھاؤ میں چلے جاتے ہیں کہ قرآن کو جس طرح سمجھنا چاہیے، جس طرح نازل کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور سیرت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم دیا تھا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ہماری کتاب یعنی قرآن مجید کے بارے میں اپنی زبان میں غلط بیانی کریں گے. چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف 17 دن میں سریانی زبان سیکھی. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کو بھیجنے کے لیے سریانی میں لکھا کرتا تھا جو پیغامات تھے، اور ان کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتا تھا. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اور کوئی لینگویج سیکھنا اور پھر یا اور کسی کتاب یا اور کسی مذہب کو پڑھنا، اور اس وقت تک جب تک آپ کی اپنی گرپ قرآن پہ ہے ہی نہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے کہتے ہیں کہ میں نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھنے کی کوشش کی، یا میں نے کسی اور مذہب کی کوئی اور الہامی جو ان کی اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بھی خدا کی طرف سے کتاب ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی. تو یہ بڑی خطرناک کوشش ہوتی ہے اگر آپ کا علم جو ہے یا آپ کا جو تدبر ہے وہ قرآن کے اوپر پورا نہ ہو. اسی طرح ایک عالم نے کہا کہ جب آدمی صاحب فکر ہو تو اس کے لیے ہر چیز میں عبرت ہو جاتی ہے. اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسی لیے بار بار دعوت دیتے ہیں کہ ہم قرآن پہ غور و فکر کریں. عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح فرمایا، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت دی، اور جب بھی ہم اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل ہی کر دے گا. اور آپ دیکھیں کہ اسلام کی عزت جو ہے وہ کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ اسی غور و فکر کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرتے ہیں. پس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہرے اور ان کے سرینوں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کی ڈھب سے پہچان لے گا. تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں، یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں گے. آپ دیکھیں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے. اس کا مطلب ہے جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں چاہے اپنی ذاتی زندگی میں کرتے ہیں یا دفاعی نظام کے لیے کرتے ہیں، ان کے اندر صبر بھی ہوتا ہے. اور صبر میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ نیکیوں پہ جمے رہنا، برائیوں کی طرف نہ جانا، اور اپنے ایموشنل کنٹرول کو اپنے ساتھ رکھنا. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہوگی، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے. عنقریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا. اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. سمپل فارمولا. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس سے ہماری زندگی کو بہت آسان کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک ٹاک سنی تھی، ٹیڈ ٹاک تھی، جس میں وہ ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جب زندگی میں ہمیں بہت زیادہ چوائسز مل جاتی ہیں نا، وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں.
کپڑوں میں چوائس، کھانے میں چوائس، لائف سٹائل میں چوائس، ایون تعلیم کیریئر میں چوائس. جب تھوڑی چیز ہوتی ہے، تھوڑی چوائسیز ہوتی ہیں تو نیرو ڈاؤن چوائسیز ہوں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ دیکھیں ہماری زندگی کو آسان رکھا ہے. اللہ کی بات سننی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، حدیث کے مطابق پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. سمپل فارمولہ ہے، کوئی مشکلات تو ہیں ہی نہیں اس میں. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ، جبکہ تم ہی بلند اور غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے. واقعی دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا. اور اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کے مانگے تو تم اسے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو، اور اگر تم روح گردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ان کو دین کے راستے میں اور جہاد کے لیے اور مختلف لوگوں کو صدقات دینے کے لیے جب خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے ان سب کی. تو یہاں پر اسی بات کی وضاحت صحیح طرح سے کی جا رہی ہے کہ اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ذریعے سے کسی کو کچھ دے رہا ہے یا کسی کے حالات کو بہتر کر رہا ہے تو پھر کیا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جسے کرتے وقت تم صحت مند ہو، حرص بھی رکھتے ہو اور فقیر ہو جانے کا بھی ڈر ہے، اور تم دولت مند بننے کی بھی امید رکھتے ہو، اور صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کرو جبکہ سانس حلق میں آ پہنچے، یعنی موت کا وقت آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلاں کو میرے مال سے اتنا صدقہ دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت فساد کی نیت کیے بغیر اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرے تو اسے بھی اس کا اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی اور اس خزانچی کو بھی، کسی کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. بہترین صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے اور صدقہ اپنے قرابت داروں سے شروع کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کی کمائی سے کیے ہوئے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو ایسے شخص کے صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے ایسا بڑھا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچیاں تھیں. میرے پاس اس وقت صرف ایک ہی کھجور تھی جو میں نے اس محتاج عورت کو دے دی. اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ دونوں بچیوں کو تقسیم کر دیے، اور وہ خود کچھ نہ کھایا اور چلی گئی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے جانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور میں نے آپ کو یہ سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، جس شخص کی بیٹیوں کے ساتھ آزمائش کی جائے تو اور وہ صبر کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال بن جائیں گی. 26واں پارہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ الفتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے آئے اور جو پیچھے، اور سب اللہ معاف فرما دے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ دکھا دے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے. وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ہی اب اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمان اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے. سورہ فتح جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو 6 سال جو ہجری کا تھا اس میں یہ نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے جب اپنے اس کے بارے میں بتایا تو صحابہ کرام کے ساتھ ایک پورا گروپ کے ساتھ وہ لوگ ان آرم تھے، کوئی اپنے ساتھ وہ ایسا ہتھیار نہیں لے کے گئے، وہ احرام کی حالت میں گئے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب وہ عمرہ کریں گے، لیکن ان کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نیگوسیشن ہوئی، بہت ساری بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد ایک معاہدہ جو تھا وہ تشکیل میں آیا جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے.
اور ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا تھا یہ جو معاہدہ تھا کہ اس میں مسلمانوں کو ہر بات ماننی پڑ رہی ہے اور ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، یعنی کہ ہر چیلنج جو ہے ان کے لیے ہے کہ وہ سب یہ بھی مانیں یہ بھی مانیں۔ لیکن ایسے موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی اس صورت میں کہ اصل فتح ان کی ہے۔ تو اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اور اسی پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے گناہ دور کر دے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ دراصل انہی پر برائی کا پھیر ہے، اور اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ گواہی کی بات بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہے وہاں پہ، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنا مال اور بال بچوں میں لگ رہے ہیں، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی کوئی اختیار کون رکھتا ہے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ نہیں، بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور اس کے مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ دراصل تم لوگ ہو ہی ہلاک ہونے والے۔ یعنی انسان کی زندگی میں نا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے جو مشکلات بھی آ رہی ہوتی ہیں، ہرڈلز بھی آ رہی ہوتی ہیں، کوئی خیر رکھی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ خیر یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پہ، کیا ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کام معاملات کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ ایک اور باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہاں پہ ہر طرح کی وہ جیسے کہتے ہیں ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں، بریکنگ نیوز ہیں، تبصرے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر ہمیں امپورٹنٹ بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ اصل انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تمام فیصلے کرے، اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، عقل سمجھ سے کام نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے کیا ہے وہاں پہ مسئلے مسائل ان کے ایسے چل رہے تھے۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، اور جو منہ پھیر لے گا اس کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے مشرکین مکہ سے صلح کی۔ اگر ہم لڑنا چاہتے تو لڑ سکتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟
نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو عمر کہنے لگے پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں اور ایسے مدینہ کیوں چلے جائیں جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کرتے؟ تو آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے رسول میں ہوں، یعنی کہ تم نہیں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں لوٹ گئے مگر انہیں قرار نہ آیا، تو ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے اللہ کے رسول وہ ہیں، یعنی تم نہیں، اور اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ پوری سورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب ہم سیرت میں یہ واقعات پڑھتے ہیں حدیبیہ کے، کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بہت اینڈ تک افسوس رہتا تھا کہ میں نے اس وقت کیوں اتنا زیادہ ایموشنل ریئیکشن دیا، اور اس کے لیے وہ کثرت سے اپنے لیے دعا اور استغفار کیا کرتے تھے۔ پھر ہمیں ایک اور بھی کچھ واقعات پتہ چلتے ہیں، جیسے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے پانی والا ایک برتن تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس وضو کرنے اور پیاس بجھانے کے لیے اتنا بھی پانی نہیں جتنا اس وقت آپ کے پاس اس برتن میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا تو آپ کی انگلیوں سے اس طرح پانی جوش مارنے لگا جس طرح کوئی چشمہ پھوٹتا ہے۔ چنانچہ ہم سب نے اس برتن سے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا، اور جابر سے دریافت کیا گیا کہ کیا اس روز آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم 1500 کی تعداد میں تھے، اور اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ تو جو حدیبیہ کے واقعات ہیں نا، ان سب کو پڑھنے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کو پڑھ کے اپنے لیے اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، کہ کئی دفعہ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو حدیبیہ کی طرح ہوتے ہیں نا۔ جیسے شادی ہوئی ہے تو شروع میں اگر کوئی کہتا ہے کہ کمپرومائز کر لو، وہ کمپرومائز کرنا شروع میں، سسرال میں رہنا، ان کی باتیں سننا، شوہر کی بات کو تھوڑا سا برداشت کرنا، وہ انسان کو کیسے فائدہ دے دیتا ہے کہ بعد میں پھر حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کئی دفعہ اگر بچے کمپرومائز کر لیں اپنے والدین کی بات پہ، کہ والدین ان کو چاہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کام کریں، یہ نہ کریں، اور خاص طور پہ اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو کچھ انسٹرکشن دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، یہ بھی ایک حدیبیہ کی طرح وقتی طور پہ لگتا ہے کہ ہمارا بڑا لاس ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کسی دفتر میں کام کرتے ہوئے اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے اپنے باس کی بات ماننی ہے نا، جو وہ بتا رہے ہیں ان کا تجربہ ہے، اس سے کچھ میں نے صحیح چیز حاصل کرنی ہے، کوئی حرام کام کے لیے نہ کہہ رہے ہیں اور باقی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ تو آپ دیکھیں ان تمام مواقع پہ یہ جو پرنسپلز، اصول ہم حدیبیہ سے سیکھتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، اس سے بہت انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرما دیا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرما دی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت رضوان کا ذکر آ رہا ہے۔ برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے تھے، یقیناً وہ بھی فتح ہے، مگر ہم لوگ بیت رضوان کو فتح سمجھتے ہیں۔ اور حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اور ہم وہاں آئے اور سارا پانی کھینچ لیے، ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ تشریف لائے اور کنویں کے منڈیر پر بیٹھے اور فرمایا کہ پانی کا ایک ڈول لاؤ، اور اس ڈول سے آپ نے وضو کیا، پھر کلی کی اور اللہ سے دعا کی، اور وہ ڈول کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ کچھ دیر تک ہم نے انتظار کیا، پھر اس کنویں نے اتنا پانی دیا کہ جو ہم اور تمام سواریوں کے لیے کافی ہو گیا تھا، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ تمہیں جلد ہی عطا فرمائے گا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دے گا، تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قابو کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ ہی مددگار، اور اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا،
تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں غیرت کو جگہ دی، اور غیرت بھی کون سی؟ جہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ ان کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت خوب جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ کہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، کس بات پہ وہ یونائٹڈ ہو گئے تھے؟ تقوی پہ۔ اور تقوی کی بنیاد پہ جب بھی کوئی انسان فیصلہ کرتا ہے نا، اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے انسان کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑ جاتا ہے، آپ کو پیچھے بھی ہٹنا پڑ جاتا ہے، آپ کو معافی بھی مانگنی پڑ جاتی ہے، تو باقی لوگ آپ کو کئی دفعہ اچھالتے ہیں کہ تم ہی ہر دفعہ یہ کرو اور تم فلاں کو ایسے جواب دو، اور میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہ بول دیتی۔ لیکن اگر آپ نے تقوی کی بنیاد پہ کوئی بھی فیصلہ کیا ہو تو پھر انسان کو اپنی اس بات پہ جم جانا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے، چین کے ساتھ، نڈر ہو کے، اور وہ امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اپیرنٹلی کیا تھا کہ خواب آیا اور آپ کا یہ تھا کہ اب ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، اسی لیے صحابہ اپسیٹ ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور پلان تھا۔ اس خواب کے ذریعے وہ سارے معاملات جو ہو رہے تھے وہاں پہ حدیبیہ کے، ان معاملات کے ذریعے ہی فتح کے راستے کھلنے تھے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کے نشان ان کے چہرے پر سجدوں کے آثار سے ہیں، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ اور ان ایمان والوں اور نیک عمل والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ بڑے امپورٹنٹ پرنسپلز ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ پہلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو پیغامات ہیں ان کو پہنچانے والے ہیں۔ پھر دوسری بات کیا کہی گئی ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جب کفار کی بات آتی ہے تو ان کے ساتھ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ فرم ہوتے ہیں، اسرٹیو ہوتے ہیں، شدت سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے کمپرومائزز نہیں کرتے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں کیسے ہیں؟ بہت محبت والے ہیں، بہت نرم ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو ہے ان کی تعریف آ رہی ہے کہ ان کی کیا ویلیو جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے تو وہ صحابی میں سے کسی صحابی کے ایک آدھ مد کیے ہوئے صدقے کے اجر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو سٹیٹس ہم سب کی زندگی میں صحابہ کرام کا ہونا چاہیے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا اور ہم تک وہ تمام معاملات پہنچائے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سیکھے، تو ہم بھی وہی بات کہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ہمارے لیے وہ بہت بڑا ایک رول ماڈل کا سٹیٹس رکھتے ہیں۔ 26واں پارہ سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس پارے میں یہ جو صورت ہے حجرات، یہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ میسج دیتی ہے۔ جب ہم اپنی سوسائٹی میں بہت سی شر دیکھتے ہیں، بہت سی پریشانیاں دیکھتے ہیں، تو دل ہمارا چاہتا ہے کہ کسی لیول پہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان میں بہتری آ جائے، کسی طرح سے یہ مسئلے مسائل وہاں پر کم ہو جائیں۔ لیکن یہ مسئلے کم کیسے ہوں گے نا؟ کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے جب آپ نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہر طرف لڑائی جھگڑا، فساد، لوگوں کی آپس میں تعلقات کی خرابی، سمجھ نہیں آ رہا، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ معاملہ کیسے کریں۔ تو ان تمام معاملوں کے لیے پھر ہم فرسٹریٹ ہو کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں بننے والا، نہ مسلمانوں کا، نہ ملک کا، نہ لوگوں کا، نہ میرے میکے کا، سسرال کا، دفتر کا، یعنی ہر طرف سے ہم نیگیٹیوٹی سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہمیں میکرو لیول پہ کوئی مسئلے نظر آتے ہیں نا، تو ان کا حل جو ہوتا ہے نا وہ مائکرو لیول پہ ہوتا ہے۔ یعنی جب ہمیں
اجتماعی لیول پہ کوئی مسئلے نظر آتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، انفرادی لیول پہ اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ایک ایک گھر کو لے لیں، حجرات گھروں کی بات ہو رہی ہے، اگر ایک ایک گھر میں ہم ان باتوں کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں، ان نارمز کو وہاں پر لے کر آ جائیں، ہر گھر میں جو رہنے والے افراد ہیں، کتنے ہیں، 5 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، وہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس صورت میں جو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کریں گے، تو کیا ہوگا، ایک حجرے سے دوسرا حجرہ ملا ہوا ہے، اور جب سب حجرات ملنا شروع ہو جائیں گے، سب گھر مل جائیں گے، وہ ایک کمیونٹی ہو جائے گی، سوسائٹی بننا شروع ہو جائے گی، تو پھر وہ سوسائٹی ہی بڑی سٹرونگ ہوگی، کیونکہ وہ ایک ویلیو سسٹم کے مطابق چلے گی۔ اور سورہ حجرات میں سمجھتی ہوں کہ ہر گھر میں ہر لوگوں کو ایک انٹینسو کورس کے طور پہ پڑھانی چاہیے، لوگوں کو جو دفتر میں جاتے ہیں ان کو بھی پڑھانی چاہیے، یعنی کہ بچوں کو پڑھانی چاہیے، ہر ایک کو اس میں جو دیے ہوئے کانسیپٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے سکھانا چاہیے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایک بہتر سوسائٹی بنا سکیں۔ تو پہلا فارمولا یہاں پہ کیا دیا گیا ہے، اچھا، اور یہ وہ صورت ہے جس میں بار بار ایمان والوں سے خطاب کیا جائے گا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، بار بار یہ بات کہی جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ایمان والوں سے خطاب کر کے پہلا ان کو فارمولا کیا دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم نے دین کی بات کرنی ہے یا ہم نے کوئی بھی اور معاملہ کرنا ہے تو ہمارا پہلی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں، پہلا ادب جو ہم طریقہ سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی امپورٹنس ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کو تسلیم کرنا اور جن چیزوں سے روکا گیا نواہی ہیں ان سے اجتناب کرنا۔ ہم آگے نہ بڑھیں، آگے بڑھنا کیسے ہوتا ہے کہ یا تو ہم اس سے زیادہ کوئی کام کرنا شروع کر دیں، ہم کہ اچھا یہ بھی ایسے ہوگا اور یہ بھی ایسے ہوگا، میں تو سمجھتی ہوں کہ اس معاملے کو ایسے ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اگر ایک حکم بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو ہم اس کو چھوڑ کے فوراً کہیں اچھا میرے پاس بھی ایک حدیث ہے، میں نہ آپ کو بتاؤں، میں بھی آپ کو کوئی چیز بتانے کی کوشش کرتی ہوں، تو آگے نہیں بڑھنا، باؤنڈری وہاں پہ بنا لینی ہے کہ یہ میری لمٹ ہے، میں چاہے دفتر میں ہوں، گھر میں ہوں، اپنے کیریئر میں ہوں، پڑھائی میں ہوں، چھٹیاں ہیں، ویکیشنز ہیں، کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہر جگہ پہ میرا پہلا کام کیا ہوگا، کیونکہ آپ کے گھروں کا سسٹم درست ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ نے اس فارمولے کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا ایھا الذین آمنو، دوبارہ یہ آ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ یہاں پہ بھی اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے کسی ایسے مجلس میں ہونا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کیسے بات کرنی ہے، کیونکہ اس دور میں بدو کیا کرتے تھے کہ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولے کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آ جاتے تھے اور زور زور سے آوازیں لگا کے کہا کرتے تھے یا محمد اخرج علینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور ہم سے بات کریں۔ تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کئی روز تک نہیں دیکھا، تو ایک شخص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے اور ثابت کو اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے پایا، تو پوچھا کیا حال ہے؟ ثابت کہنے لگے برا حال ہے، میری تو آواز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہوتی تھی، لہٰذا میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور میں تو جہنمی ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بتایا کہ ثابت تو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر ایسا ہوا کہ سعد ایک ایسی خوشخبری ان کو لے کر گئے ثابت کے پاس، انہوں نے ان کو بتایا کہ نہیں آپ جہنمی نہیں، آپ تو بہشتی ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ یعنی یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ جو صحابی تھے یہ بائی نیچر لاؤڈ تھے، جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا بائی نیچر لاؤڈ ہوتا ہے، ذرا اونچا بولتا ہے، تو یہ ان کے بارے میں نہیں آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے محتاط ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں جسٹیفائی کیا کہ میں تو پھر ہوں ہی لاؤڈ، تو میرا کیا ہے، میں تو ایسے ہی بولوں گا، نہیں، وہ بلکہ پریشانی کی حالت میں گھر میں بیٹھ کے۔ تو کوئی بھی مجلس ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر آتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آوازیں ایسی اونچی اور بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنی زور زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنے عقیدت کے پھول ان پہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ایمان والوں کو، یہ اس کے منافی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری آوازیں ایسی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کرائٹیریا ملتا ہے رسپیکٹ کا۔ یہ وہ رسپیکٹ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو پہلا نارم ہم نے اپنے گھروں میں کیا اسٹیبلش کرنا ہے کہ بیٹا اور میاں بیوی اور کوئی بھی گھر میں ہو کہ جی ہم نے اللہ کے حکم سے آگے نہیں جانا، ہم نے سنت کے طریقے سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔
دوسری بات کیا ہے؟ رسپیکٹ. سب سے پہلے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے. پھر دوسری عزت کون سی ہے؟ جو علماء ہیں، جو بزرگ ہیں گھر کے، اور ویسے بھی عام حالات میں بھی ایک دوسرے سے جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ تو تڑاں کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کی جائے گی. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے. جو لوگ آپ کو حجروں کے پاس سے پکارتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے تو آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے، تو یہی ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنو، اب آپ دیکھیں پھر ایک دفعہ کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے لیے پشیمانی اٹھاؤ. یعنی کہ یہاں پر کیا فرمولہ ہے؟ یہ جو ہم چائنیز وسپر بناتے ہیں نا، سنا ہے، ذرا بات ہے، اچھا میرا نام نہ لینا. یا آج کل تو اور بھی بڑا فتنہ ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آپ کے پاس بات آئی نہیں، آپ نے کسی سے تحقیق کی نہیں، اور آپ نے دھڑا دھڑ سب کو فارورڈ کرنی شروع کر دی، اور اس میں چاہے سچ ہے چاہے غلط ہے، آپ نے ایسی سوسائٹی کے اندر بے چینی کا ماحول پیدا کر دیا کہ جس سے باتیں کہیں سے کہیں پھیل گئی. آپ دیکھیں خاندانوں میں بھی یہ جو مشکلات آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں کہ کوئی بھی خبر، اب دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تو اس خبر کی کیا کرنا ہے؟ جب تک تحقیق نہ کر لی جائے اس کو آگے نہ کیا جائے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اسکالر کے پاس بھاگا بھاگا کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے کہا مجھے آپ کو فلاں آپ کے جاننے والے کے بارے میں کچھ بات بتانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے 3 لٹمس ٹیسٹ ہیں ان کو پورا کرو گے. پہلا ٹیسٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جو خبر تم مجھے دینے والے ہو کیا تم نے تحقیق کر لی ہے کہ یہ درست ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو سنا ہے. تو پہلا لٹمس ٹیسٹ فیل. دوسرا لٹمس ٹیسٹ، کیا اس میں کوئی بھلائی کی بات ہے؟ نہیں، بھلائی کی بات تو نہیں ہے. تیسرا ٹیسٹ، کیا جو تم بتانے والے ہو اس سے کوئی آگے خیر ہونے والی ہے یا کوئی فائدہ مجھے حاصل ہونے والا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے. تو ان اسکالر نے کہا کہ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ تم مجھے جو ہے وہ خبر دو. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میرے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گی اگر میں نے اپنے تک رکھ لیا، بتا ہی دیتا ہوں کسی کو، چاہے ان کی آپس میں پھر لڑائی فساد ہی ہو. اور خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک کو یہ بات بتا دی اور کہا میرا نام نہ لینا، بس تم بات کر دینا، چلو جی وہ لڑائی. آفیسز میں بھی ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسائل پھیلے ہوئے اسی وجہ سے ہیں. اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا. یہی لوگ راہ یافتہ ہیں. تو اس کا سلوشن کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایمان کو اپنے دلوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے. اور کس چیز کو ناپسند کیا ہے؟ کفر، فسوق اور عصیان. تو ہمارا انکار کفر کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے عصیان بالکل ڈس اوبیڈینس کی ایسی کیٹیگری میں نہیں چلے جانا چاہیے کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. فضلا من اللہ والنعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے. اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو، اور پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں. اور اگر لوٹ آئیں تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہم تو سوسائٹی کے اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جب 2 لوگ لڑ رہے ہوں تو ہم پاس کھڑے ہو کے صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، اپنے فون نکالتے ہیں، پوری مووی بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھو کیا مزے کی کہانی ڈالی کہ کیسے لوگ لڑ رہے تھے. صلح صفائی کرانا تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے. دوسرا، اگر ہم کہیں صلح صفائی کی طرف جائیں بھی تو پھر کیا ہے کہ ہم کبھی ایک کی سائڈ لیتے ہیں، کبھی دوسرے کی سائڈ لیتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہاں پہ فیصلہ کیسے کرنا ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی ہمارے مسئلے مسائل میں کیا ہے؟ یا تو ہم بہت زیادہ الجھتے ہیں اور اس مسئلے کو مزید الجھا دیتے ہیں، یا پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی ہم کیوں کسی پرائے مسئلے میں پڑیں،
ہم کیوں کسی کا حصہ بنیں. تو ان سب باتوں میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صلح کرانے کی جو ہے اہمیت اور کس طرح سے اپنے تعلقات کو بہتر بنایا جائے. ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو لوگوں میں صلح کی غرض سے کچھ اپنی طرف سے کہے وہ جھوٹا نہیں ہے. یعنی جیسے یہ آپ نے کامنلی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ ضرور میں وضاحت کروں گی یہ کوئی بالکل واضح جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ خاموش ہو جائے یا حکمتاً اس بات کو ذرا ڈائلیوٹ کر کے بول دیا جائے یا کسی پرانی بات کی وجہ سے اس کو گمان دلوا دیا جائے تاکہ ان کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خرابی کی طرف نہ جائیں. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو اس طرح مضبوط کرتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر اشارہ کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دیں گے. اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے روز اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنی دوستی اور سلوک میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہو تو تمام جسم بیماری اور بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کانفلکٹس ہیں اور ان کانفلکٹس کو سمجھنا، ان کو ریزالو کرنا، اس کے صحیح طریقے ہمیں آنے چاہیے. بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہیں اس نوعیت کے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب گھروں کے اندر یہ بگاڑ شروع ہو جاتا ہے تو یہ سوسائٹی تک کیسے جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی کو برے القاب دو، اور ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. اب آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ کوئی ریجنل لیول پہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل لوگوں کے نام لے کے مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم نے بڑے ایسے لطیفے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں قوم کا انسان تھا یا فلاں صوبے کا انسان تھا اور وہ ایسی بات کر رہا تھا، اور یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ ڈسکرائب کیا گیا. اس کا مطلب ہے یہ جو بے باکی کے ساتھ مرد اور عورتیں مل کے بیٹھتے ہیں نا اور لطیفے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی شوہر سے تو بات نہیں کی جاتی سیدھے منہ، لیکن دیور کے ساتھ آپ دیکھیں کیسی اٹکیلیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہمارے فلموں میں ڈراموں میں بھی بتا دیا گیا کہ دیور کے ساتھ تو بہت مزے کی باتیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح ادروائز بھی مردوں اور عورتوں میں جو بے تکلفی ہے، اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر یہ لطیفوں سے ہی بات شروع ہوتی ہے. تو یہاں پر مذاق اڑانے سے خاص طور پہ منع کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دو باتیں جو اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنا ہے. ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا اور ایک ہوتا ہے مزاح، یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں لاف ود اور لاف ایٹ. تو لاف ایٹ یا مذاق اڑانے سے جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا ہے. لیکن اسلام میں مزاح کا تصور ہمیں ملتا ہے. ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی باتوں کے لیے جو ہے اس کو انجوائے بھی کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ایک بوڑھی خاتون جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں جوان خواتین ہوں گی. اور کچھ اس طرح کی جب بات کی تو وہ خاتون روتی ہوئی واپس آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ کہہ دیا گیا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے درست کہا ہے کہ وہ جب جائیں گی تو وہ جوان ہو کر جائیں گی، وہاں پہ کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا. تو یہ جو بات ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک لائٹر طریقے سے بات کرنا. اسی طرح ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اگر آپ ایک سواری دے دیں، تو انہوں نے کہا میں تمہیں سواری نہیں، سواری کا بچہ دوں گا. تو اس شخص نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے کے ساتھ کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہر جو سواری ہوتی ہے وہ کسی کا بچہ ہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاح کا ایک لائٹر مومنٹ جو تھا وہ وہاں پر کریٹ کیا. لیکن مذاق اڑانا جو ہے یہ ہمارے دین میں بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت گھروں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں اسی وجہ سے کالج یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اساتذہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نیشنل لیول پہ بھی جو ہمارے میڈیا میں بہت سے پروگرامز آتے ہیں اس میں اسی طرح بیٹھ کر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کے جو ہے پیروڈی کی جاتی ہے اور لوگ اس کو کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیا آپ نے مذاق اڑایا ہے. اور اسی طرح سے ساتھ کیا جا رہا ہے
کہ ایک دوسرے کو عیب بھی نہ لگائے جائیں اور برے القاب سے بھی نہ ان کو بلایا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، جیسے استاد ہیں کوئی آپ کے، تو ان کو کبھی آپ ہٹلر کہہ رہے ہیں، ڈریکولا کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کالا ہے اس کو بلاؤ، یا اور بھی کسی قسم کی کوئی بات کر رہے ہیں. اگر کسی انسان کا کبھی کسی زمانے میں کوئی غلط رویہ تھا کہ اچھا وہ جس کا افیئر ہوتا تھا 6 سال پہلے 8 سال پہلے، اچھا وہ جس کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈرنک کیا کرتے تھے، یعنی اس قسم کی باتیں کر کے ہم ان کو ایسوسیٹ کر کے اس طرح سے بات کرتے ہیں. یا ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کی شادی پہ گئے اور واپس آ کے اب ہم اس کی برائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے بالکل اس کی سکن اچھی نہیں تھی، ہائی تم نے اس کی نند کو دیکھا تھا وہ کلر اس پہ بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا. اس قسم کی باتیں کر کر کے ہم جو بھی معاملات ہیں ان کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی سب باتوں سے جو ہے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ تو ایمان لانے کے بعد بہت ہی بڑا غلط کام ہے. آپ ایسی ایسی باؤنڈریز جو ہیں اس کو توڑ رہے ہیں، اور اس سے انسان کو اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنا چاہیے. اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم کسی کی غیبت کرو. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پھر آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات کی جا رہی ہے. ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان. اور آپ دیکھیں کہ گمان جو ہم کرتے ہیں ہم نے اپنی ہی سوچ سے بنایا ہوا ہے. اس نے جان کے کیا ہے، چاہے اس نے نہ کیا اس کو پتہ بھی نہ ہو. نہیں دیکھا اس نے کیسے آنکھوں سے یوں ٹیڑھا کر کے مجھے دیکھا تھا، دیکھا اس نے کیسے کسی کو کونی ماری تھی. یہ جو جملہ بولا تھا نا، یہ بڑا ذو معنی جملہ اس نے جان کے بولا تھا مجھے سنانے کے لیے. ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جان کے بولا تھا کہ نہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں تجسس سے منع کیا گیا، اور ساتھ ہی یہاں پر غیبت کے بارے میں بھی ہمیں خاص طور پہ جو ہے وہ ہدایت دی گئی ہے. مذاق اڑانے کے بارے میں ہم دیکھیں تو یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ہوا خارج ہونے پر بھی کہکا لگانے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے، آپس میں حسد، بغض اور چغل خوری نہ کرے، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 روز سے زیادہ کے عرصہ بول چال بند رکھے. اور یہ تبھی ممکن ہے نا کہ جب ہم جہاں پہ ہمیں برے گمان سے روکا گیا ہم احسن جو ہے ان کے ساتھ گمان کریں، یعنی کہ احسن طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کریں، تو پھر انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہو جسے وہ ناپسند کرتا ہو. لوگوں نے کہا کہ اگر اس میں یہ عیب موجود ہو تب بھی، تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، ورنہ وہ اگر عیب نہ ہے تو یہ تو بہتان بن جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مال، اس کی عزت اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور ایک آدمی کو اتنی برائی اور گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان کے ساتھ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ اور چھیل رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت اور آبرو کو اچھالا کرتے تھے. تو یہاں سے بہت اہم جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ان کے لیے تم کو آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے قبیلے اور کنبے بنا دیے ہیں، اور اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد اب ایک پیغام سب کے لیے دے دیا گیا. کیا؟ یا ایھا الناس، تمام انسانیت کو کیا بتا دیا گیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ عزت کے معیار پہ کون پورا اترنے والا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ سب سے زیادہ ہے، جو اللہ کی خاطر جو ہے اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے. دیہاتی لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے. تو تم اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے ایمان، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لے آنا،
اور ایک چیز ہوتی ہے اب اپنے ایمان کو بڑھانا۔ تو ان دونوں باتوں کا جو ہے فرق ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنے دل میں اپنی ایمانیات کو مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اب ڈیفینیشن کیا دے دی گئی ہے مومنوں کی؟ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہیں، اور یہی سچے اور راست کو لوگ ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جیسے ہمیں بار بار کلیم کیوں کرنا پڑے کہ میں تو پتہ ہے اللہ کی قسم بہت زیادہ قرآن پہ اور حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں، جو آپ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کے پاس رجسٹر ہو رہا ہے۔ جیسے لوگ بات بات پہ یا تو قرآن کی قسمیں یا اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی دعوے کرتے ہیں قرآن کو لے آؤ اور بہت پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے لیے سچے ہیں تو اللہ کے سامنے تو سب باتیں ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست کو ہو۔ یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں ہم نے بہت ہی اہم باتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ وہ جو ہیں ہماری پوری زندگی کے بڑے ہی پریکٹیکل قسم کے مسئلے ہیں کہ روز جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو مسائل ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے انسان جو ہے کہاں کا کہاں جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، جو مائنڈز ہوتی ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے، جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرطیہ جب وہ اسلام کو سمجھ لیں، اور جو لوگ اسلام کے سخت دشمن رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے اتنا ہی خیر خواہ ثابت ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ 26واں پارہ سورہ قاف، یہ وہ صورت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو اور کچھ اہم گیدرنگز میں جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر تو آتی ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ ہم نے اس نظر سے نہیں دیکھنا۔ حالانکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، عبد منیب، یہ کہ جو انسان دیکھنے والا ہو اس کو سمجھ آئے۔ اور یہ عبد منیب کون ہوگا؟ جس کی روح اور فطرت جو ہے اس کا رخ اللہ کی طرف ہو، کہ فطرتاً بھی اس کو یہ پہچان، یہ معرفت جو ہے اس کی طلب ہر وقت رہے، ہر وقت تلاش ہو، ہر وقت اس کو کنیکشن کرنا آتا ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹے ہوئے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بہتے ہیں۔ بندوں کی روزی کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکالنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق ہو گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے ہی شک میں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم ان کی رگ جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ بات انسان کو اگر یاد رہ جائے کہ جو فرشتے ہیں، جو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ کس قدر الرٹ ہیں اور کس طرح سے وہ انسان کو پورا ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں،
اور اگر یہ بات ہم یاد رکھیں تو پھر کیا ہے، انسان کے بولنے کا انداز، گفتگو، ہر چیز جو ہے اس میں انسان مائنڈفل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اسی طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا یہاں پہ کوالٹیز کہہ لیں، صفات کہہ لیں، یا اس کے مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نیک کام سے روکنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے اور شک کرنے والا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، پس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا ہوں، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے، کیا تو بھر چکی؟ کیا کہا جائے گا جہنم سے؟ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اور وہ کیا کہے گی کہ اور کچھ ہے زیادہ دینے والا، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرہ بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے۔ اواب حفیظ، پابندی کرنے والا اور رجوع کرنے والا، اور جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے نا دونوں پرسنالٹیز میں۔ ایک روک رہا ہے، شک میں پڑا ہوا ہے، اور لوگوں کو نیکی بھی نہیں کرنے دے رہا، خود بھی حد سے گزرا ہوا ہے، اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ حفاظت بھی کر رہا ہے، کنیکٹ بھی ہو رہا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ خشی الرحمن، کہ اللہ کی خشیت ہے، اور پھر کیا ہے؟ بقلب منیب، کہ دل بھی اس کا کیسا ہے جو کہ رجوع ہونے والا ہے۔ یعنی دو مختلف رویے ہیں، جو دو مختلف رویے ہوں گے ان کے آؤٹ کم بھی دو مختلف ہی ہوں گے۔ یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں زیادہ تھے، اور وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی اور بھاگنے کا ٹھکانہ ہو۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ تو کس کو فائدہ ہوگا؟ جو وہاں پر کیا کرے گا کہ دل اور سننا اور اپنی گواہی کو وہاں پہ موجود ہوگا، اس ہر مومنٹ میں سوچ رہا ہوگا کہ یہاں مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں، اور نماز کے بعد بھی۔ تو تسبیحات کی کثرت جو ہے نا، وہ ہمیں یہ اواب حفیظ بنانے میں مدد دے گی۔ وہ ہمیں یہ حد سے جو گزرنے والے ایٹیٹیوڈز ہیں اور زیادتیاں کرنے والی ہیں اور شک میں پڑنا ہے، اس سے بچت کرے گی۔ اور سن رکھیے کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے کسی کو کچھ سمجھانا ہے، کوئی ڈرانا ہے، تو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ فارمولا ہونا چاہیے۔ وہ سٹینڈرڈ فارمولا کہاں سے آئے گا؟ وہ قرآن مجید سے ہی آئے گا۔ 26واں پارہ سورہ الزاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے سورہ زاریات میں مختلف ہواؤں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے آئیں گی اور کیا کچھ کریں گی، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت بھی جو آئے گی اس کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کے، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والی نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والی آسمان کی، یقیناً تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنی فتنہ پردازیوں کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، اور جو ان سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان کی متقی کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے؟ رات کو کم سونا۔ جیسے آج کل اب آپ سوچیں کہ جب آخری روزے چل رہے ہوں تو پھر تو لگتا ہے کہ بس ہی ہو گئی نا نیند کی، اب تو بہت ہی زیادہ نیند خراب ہے۔ تو ایسے موقع پہ ایسی آیات کو پڑھنا چاہیے، ایسی خوشخبریوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کہاں پہ پہنچا دیں گی۔ اور ان کے مال میں مانگنے والے اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل حق ہے، ایسا ہی جیسا کہ تم باتیں کرتے ہو۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ سحری کے وقت استغفار کرنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے اجر کی نیت سے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ان دنوں سے بہت زیادہ فائدہ ایسا حاصل کرنا چاہیے۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اور جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام کا دیا اور کہا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، اور ابراہیم نے جواباً سلام کیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربہ بچڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دے دی۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔